अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिस्टर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और रमज़ान की बरकतें खूब समेट रही होंगे। तो जी आज मैं लाई हूँ आपके लिए हमारे सिलसिलावार नावल अजीब तासान है ये कि किसने बचा, जिसकी लिखानी है हुमा कुरैशी। तो नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो चलिए नावल शुरू करते हैं। अज़लान अज़लान, शमशेर मलिक की कड़कदार उसली आवाज़ हवेली के दरो दीवार तक हिला रही थी। सभी फ़ौरन हवेली के दाखिली हिस्से की जानिब दौड़कर नीचे आ गए थे, लेकिन जिसके नाम की सदाएं हवेली में गूंज रही थी वो कान बंद किए ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ था। क्या हुआ है शमशेर मलिक, इतना ववेला क्यों मचा रखा है? अपने स्टिक के सहारे जीना उतरती बड़ी सरकार की रोबतर आवाज़ गूंजी। शमशेर मलिक की गर्दन फ़ौरन उनके एहतराम में झुक गई, जो अब खरामा खरामा चलते हुए अपने झूले पर नशिश संभाल चुकी थी। बोलिए, कौन सा गज़ब हो गया जो अब सुबह सुबह जंग का मैदान लगाए बैठे हैं? बड़ी सरकार ने नाक पर रखा नज़र का चश्मा दुरुस्त करते हुए चारों जानब सबके झुके सरों पर नज़र डालकर कड़े तेवरों से इस्तिफसार किया। गुस्ताखी माफ बड़ी सरकार, डेरे पर मगरिब के सिमत वाले गाँव से कुछ लोग तशरीफ़ लाए हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पहले अज़लान ने शिकार के दौरान उनके गांव के आदमी पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे। अब वो उस आदमी के खून के बदले खून बहा चाहते हैं। शमशेर मलिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। जब्त के कड़े मराहिल से गुजरते वो अज़लान को घूर रहे थे, जो ट्राउज़र शर्ट में बिखरे बालों के साथ जीना उतरता, अधखुली आंखें मसलता मामले की संगीनी जानने की कोशिश कर रहा था। क्या उनकी ये जुर्रत कि अब मलकों की हवेली में खून बहा करने की मांग कर रहे हैं? उनका मौक़िफ़ सुनकर ज़ैफ़ झुर्रियों ज़दा चेहरे पर एकदम गुस्से में अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी, जबकि अज़लान अब धबकी आवाज़ के साथ सोफ़े पर बैठ गया था। आप भूल रही हैं अम्मा सरकार, ये असूल सब पर लागू है और इस हुक्म की तकमील करना हम पर फ़र्ज़ है। ये असूल हमारे बड़ों के ही बनाए हुए हैं। बड़ी हवेली वालों को खबर हुई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। इससे पहले ही इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। शमशेर मलिक ने बेजार से बैठे जमाइयाँ भरते अपने बेटे को देखकर जबड़े भेंचकर गुस्से से कहा, लेकिन अब क्या हमारी पोती इस रिवायत की भेंट चढ़ेगी? बड़ी सरकार गुस्से से गोया हुई। दखल अंदाजी की माफ़ी बड़ी सरकार, पर अब वक्त बदल गया है। कुछ दिन में इलेक्शन है। अगर अभी हमने उनकी बात ना मानी या फिर ये बात शहर में फैल गई तो हमारी साख को काफ़ी ठेस पहुंच सकती है। वकार मलिक ने बीच में मुदाखलत करते हुए दूसरी तरफ नज़रसानी करवाई और दबे लफ्ज़ों में ये बावर कराना नहीं भूले कि अज़लान या फिर आपकी पोती किसी एक की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। खामोश, खबरदार जो आइंदा ये अल्फाज मुँह से निकाले। अब उस कमी कमीन के लिए हमारी हवेली के वारसों की कुर्बानी देंगे? वकार के बात सुनकर वो एकदम जलाल में आई थी। उन्हें किसी सूरत इन रिवायात या असूलों की वजह से अपने पोते या पोते की कुर्बानी कबूल नहीं थी, जबकि वकार मलिक बड़ी सरकार की तेज़ झिड़की पर अपना सा मुँह लेकर रह गए। आयशा बेगम वहाँ होकर भी कहीं नहीं थी और अफसोस से अपने बेटे को देख रही थी, जो हर चीज़ से बेनियाज अपनी दादी के साए में शेर बना बैठा था। वो जानता था कि हर हाल में दादी उसके ही हक में फ़ैसला देंगी। अपने तीनों पोतों में उनकी जान थी। शुक्र था कि आर्यान, महानूर और नूरुलैन तीनों ही शहर में थे, वरना जाने बड़ी सरकार क्या फ़ैसला कर डालती। इन्हीं दोनों सूरतों में अपने ही बच्चे कुर्बान होते नजर आ रहे थे, महानूर या अज़लान। पर अम्मा सरकार, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना, वरना वो कमी कमीन मुखालिफ के साथ मिलकर हमारी पार्टी का नाम भी ख़राब कर सकते हैं। शमशेर मलिक को भी इस गांव के वडेरे की पेशकश खासी नागवार गुजरी थी, जिसका बदला लेने का इरादा वो इलेक्शन के बाद रखते थे। लेकिन अज़लान पर जितना भी गुस्सा सही वो उनका वारिस था, यूं ही कुर्बान करके घुटने भी टेक नहीं सकते थे। साथ ही एक नापसंदीदा नज़र भाई को गुरा, जो अज़लान को नीचे दिखाने का मौका किसी सूरत हाथ से जाने नहीं देता था। तो जाओ और डेरे पर हमारा फ़ैसला सुना दो कि हम खून बहा में अपनी लड़की देने को तैयार हैं। कल रस्म के मुताबिक महानूर को निकाह करके ले जाएं। बड़ी सरकार ने नशिस्त से खड़े होते हुए अपना फ़ैसला सुना दिया था, जिसको सुनकर शमशेर मलिक और आयशा बेगम दोनों ने ही उन्हें बेयकीनी नज़रों से देखा था। उन्हें बड़ी सरकार से इस फैसले की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। पर अम्मा सरकार, मेरी माँ, बस खामोश। फ़ैसला हो गया तो मतलब हो गया। इस मामले में किसी की दखल अंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। कमरे में आए आप दोनों फ़ौरन। हाथ के इशारे से उन्हें चुप करवाते हुए हुक्म सुनाया, जो हमेशा की तरह माँ के हुक्म पर अपना सर झुका गए थे। बड़ी सरकार ने एक नज़र आयशा बेगम के फ़क्त चेहरे पर डाली और अज़लान को अपने साथ बैठक में आने का हुक्म दिया। फिर अपने कदम बैठक की जानिब मोड़ लिए। दूसरी जानिब वकार मलिक के चेहरे पर जीत की एक अलग ही छाप दिखाई दे रही थी। एक तमस्खर उड़ाती नज़र
اذلان پر ڈال کر شمشیر ملک کی پیروی میں چل پڑے، جبکہ اس کا لاپرواہ انداز ہنوز قائم تھا، جیسے اسے اس فیصلے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو یا ماہنور اس کی بہن نہیں بلکہ کوئی غیر ہو۔ ماہنور اور نور العین دونوں ہی تعلیم کی وجہ سے آریان کے ساتھ شہر والے بنگلے میں رہائش پذیر تھیں۔ ویسے تو حویلی کی عورتوں کو بلا ضرورت باہر جانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی، بڑی سرکار تو جلد ہی ان کی شادیاں کرنا چاہتی تھی، لیکن آریان کی ضد پر انہیں شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینی پڑی تھی۔ شروع میں تو وہ اکیلی ہی رہتی تھی، مگر شمشیر اور وقار سیاست کی وجہ سے زیادہ تر شہر میں ہی ہوتے، اس لیے ان پر نظر رکھنا آسان تھا۔ لیکن جب سے آریان پاکستان واپس آیا تھا، وہ دونوں اسی کی زیر نگرانی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جس کا اب آخری سال تھا۔ آریان ہر حال میں حویلی کی عورتوں کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا، ورنہ جو کچھ پہلے وہاں کی خواتین پر بیت چکا تھا اس کا کوئی مول نہ تھا۔ نور نے دھب سے اس کے برابر میں دراز ہوتے ہوئے پوچھا، ہیلو ماں، کیا کر رہی ہو آج؟ کچھ خاص نہیں، بس آج آریان بھائی کے آنے کے بعد مارکیٹ جانے کا ارادہ ہے۔ تم بھی ساتھ چلنا۔ غیر معمولی حسن سے آراستہ ماں نے ناول کی کتاب تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ نور العین کی نسبت خاصی کم گو تھی، مگر اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کی، جس پر نور نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، آج ویسے بھی یونی سے چھٹی تھی تو میں بور ہو رہی تھی۔ نور نے منہ بنا کر اس کی آفر قبول کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات تو رہنے ہی دو، تم کب بور نہیں ہوتی، اور اگر تم بھول رہی ہو تو یاد کروا دو، پچھلے ہفتے یونیورسٹی سے بنک کر کے بغیر کسی کو بتائے سیدھا منال پہنچ گئی تھی۔ ماں نے وہیں نیم دراز ہو کر طنزیہ نظروں سے گھورا جو مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ آریان کو بتائے بغیر ماں کو پیچھے سے سب سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ کر نور اپنی ایڈونچر پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ اکیلے جانے کی اجازت ملنے کا تو دور دور تک کوئی آسان نہیں تھا۔ چلو یار، اب ہر کوئی تمہاری طرح بورنگ تو نہیں ہو سکتا جو ہر وقت یہی ناول پڑھتی رہتی ہو۔ نور نے جنت کے پتے کی کتاب اٹھا کر اسے گھورا، جبکہ ماں نے تیوری چڑھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا۔ خبردار جو تم نے میرے ناول کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو۔ ماں نے ناول کی کتاب اس کی پیٹھ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو، ماں کا فون آیا تھا، شاید دادی سرکار کی جانب سے ابھی تمہارا بلاوا آئے۔ نور نے مزے لیتے ہوئے ماں کو کال کے بارے میں بتایا، جس نے سر ہلا دیا۔ یہ معمولی بات تھی، بڑی سرکار کی جانب سے یوں ہی اچانک بلاوا آ جاتا تھا۔ ماہنور آنے والے وقت سے بے خبر نور العین کے ساتھ اپنی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ نور کی شوخیاں اب بھی عروج پر تھیں، جو منال پر پیش آنے والے واقعے کا پھر سے تذکرہ کر رہی تھی۔ ارمان، اب آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی اور خیر سے اب گھوم پھر بھی آئے ہیں، تو میرے خیال سے اب آفس جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج مہینوں بعد سب کو کھانے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ شعیب صاحب نے کھانے سے ہاتھ پیچھے کر کے ارمان کو مخاطب کیا، جس نے جواباً اس بات میں سر ہلا کر حامی بھر لی۔ یس ڈیڈ، بالکل، میں ابھی خود آپ کے پاس آنے والا تھا، میرے لیے آفس ریڈی کروا دیں، انشاءاللہ جلد ہی جوائن کروں گا۔ ارمان نے نیپکن سے اپنا منہ تھپتھپاتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ پیش کی۔ ارے بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو واپس آیا ہے، کچھ دن میں جوائن کر لے گا۔ شعیب صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فاریہ بیگم نے بات میں حصہ ڈال کر اپنے بیٹے کی سائڈ لی۔ ارمان اور شعیب صاحب ان کی محبت پر مسکرا کر رہ گئے۔ ماما بس بہت ہو گیا آرام، اب وقت آ گیا ہے کہ کریں صرف اور صرف کام۔ ارمان نے انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے شرارتاً کہا۔ فاریہ اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی۔ بالکل بے فکر رہیں بیٹا جی، آپ کی واپسی سے پہلے ہی میں آپ کا آفس تیار کروا چکا ہوں۔ شعیب صاحب نے ماں بیٹے کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے میٹھے کی ڈش اٹھا کر آگاہ کیا۔ وہ کب سے انتظار میں تھے کہ ارمان ان کا آفس جوائن کرے، اور اب ارمان نے حامی بھر کر ان کی دلی خواہش پوری کر دی تھی۔ اوہ واہ ڈیڈ، امیزنگ، آپ تو سب کچھ کر کے بیٹھے ہیں، یعنی اس بار میری فرار غیر یقینی ہے۔ ارمان حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ان کے کندھے سے لگا۔ انہوں نے بھی اس کا پیار لے کر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے وان کیا کہ اب وہ کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ چلے پھر بھائی کے کل سے آفس جوائن کرنے کی خوشی میں آج ہم سب ڈنر باہر کریں گے۔ اس خوشی کے موقع پر تانیہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے فرمائش کی، تو فاریہ بیگم سمیت دونوں نے بھی مسکرا کر حامی بھر لی۔ بھلا وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی بات کہاں رد کر سکتے تھے۔ اوکے پھر ڈن ہو گیا، لیکن ڈنر میری پسندیدہ جگہ پر ہوگا، تانیہ نے خوشی سے چہک کر لاڈ سے کہا، تو تینوں اس کی ایکسائٹمنٹ پر مسکرا کر رہ گئے۔ آج شعیب صاحب ضرورت سے زیادہ ہی خوش تھے، سالوں بعد اب بزنس میں ان کا ہاتھ بٹانے والا کوئی آ رہا تھا، وہ بھی ان کا بیٹا، جسے دنیا سے متعارف کروانے کے لیے وہ خاصے پرجوش تھے۔ تانیہ بیٹا، آپ کا روٹین ورک کیسا جا رہا ہے؟ شعیب صاحب نے اب اپنی توجہ بیٹی کی جانب مبذول کی، جو لنچ کرتے ہوئے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔
بہت اچھا جا رہا ہے بابا، بس آج کل ڈبل شفٹ لگ رہی ہے تو ذرا مصروف ہوں۔ پاستہ سے مکمل انصاف کرتے ہوئے تانیہ نے اپنی مصروفیت سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے سر ہلا کر مزید 2-4 باتیں کی اور پھر فاریہ اور ارمان پر ایک نظر ڈال کر مسکرا کر اٹھ گئے، جو نہ جانے کس راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گاؤں میں اس وقت جرگا بیٹھا ہوا تھا۔ مخالف سمت میں لگے تخت پر دونوں گاؤں کے سرپنچ بیٹھے تھے اور دونوں اطراف میں دوسرے گاؤں کے کچھ لوگ فیصلہ ہونے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ساتھ ہی ملکوں کی جانب سے شمشیر ملک اور وقار ملک کے ہمراہ دوپٹے کے حالے میں اپنا چہرہ چھپا کر سر جھکائے کھڑی لڑکی اپنی آنکھوں کو جھپک جھپک کر آنسو چھپا رہی تھی، جو بار بار آنکھوں سے بہتے تھوڑی سے نیچے زمین پر گر کر بے مول ہو رہی تھی۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی موجودگی میں جرگا اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ اذلان ملک کے بیجا قتل کے جرم میں ہماری روایات کے مطابق خون بہا میں ونی کے طور پر اذلان ملک یعنی مجرم کی بہن کو عارف بٹ مقتول کے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ نکاح کر کے ونی سنسار کر دیا جائے گا۔ لڑکی کا اپنے گھر یا اس گاؤں سے اب کوئی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ اب کبھی یہاں اپنے قدم رکھ سکتی ہے۔ جرگے میں موجود سرپنچ نے لفظ بلفظ بڑی سرکار کا فیصلہ سنایا، جسے سنتے ہی پورے گاؤں میں یکدم کھلبلی مچ گئی، جبکہ وقار ملک اور شمشیر ملک کے چہرے بالکل سپاٹ تھے، جیسے انہیں اس فیصلے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ 15 سالہ راجو کے آتے ہی سر جھکا کر کھڑی لڑکی کا نکاح پڑھایا گیا، لیکن اس لڑکی کی نظر صرف شمشیر ملک پر تھی، جو اس کے علاوہ ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ ایک امید تھی کہ وہ شاید اب روک لیں، لیکن ایسا نہ ہونا تھا اور نہ ہوا۔ کالے رنگ کی چادر اس کے سر پر ڈال دی گئی اور وہ ونی کو اپنے ساتھ لے گئے، جو کسی گڑیا کی طرح ان کے ساتھ کھینچتے چلی جا رہی تھی۔ آج ایک اور کہانی رقم ہوئی تھی، جہاں ظالم اور گناہ گار کوئی اور تھا اور ظلم کا پہاڑ کسی اور معصوم پر ٹوٹا تھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ شعیب صاحب نے ارمان کو آفس ڈریس میں ملبوس آفس میں داخل ہوتے دیکھتے ہی فوراً اپنی نشست چھوڑ کر گلے لگا کر خوش آمدید کہا، جو آج عام دنوں کے مقابلے میں انہیں الگ ہی جاذب لگ رہا تھا۔ شکریہ ڈیڈ، میرا آفس کہاں ہے؟ بلیک پینٹ کوٹ پر وائٹ شرٹ پہنے جیل سے اپنے سلکی بالوں کو پیچھے سیٹ کیے ارمان کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شعیب صاحب اپنے بیٹے کو آفس کے ڈریس کوڈ میں دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ اپنی خوشی سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، تمہیں تمہارا آفس دکھاتے ہیں۔ اشفاق، ارمان کو آفس ریڈی ہے؟ شعیب صاحب نے ارمان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر آفس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے استفسار کیا، جس نے فوری اس بات میں سر ہلا کر ان کے لیے آفس کا گلاس ڈور وا کر دیا۔ ویلکم ارمان سر، ان یور آفس۔ اشفاق نے ان کے ساتھ ہی آفس میں قدم رکھتے ہوئے خوش آمدید کہا، جسے ارمان نے سر کو خم دیتے ہوئے خوش دلی سے قبول کیا۔ تو یہ رہا مسٹر ارمان تمہارا آفس، کیسا لگا؟ ہر چیز میں نے تمہارے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوائی ہے۔ اگر اپنی پسند سے کچھ تبدیلی کروانا چاہو تو شوق سے کروا لینا۔ شعیب صاحب نے فراخ دلی سے اس شاندار آفس میں چاروں جانب ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ارمان سے کہا، جو ابھی وہاں کی سیٹنگ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ مکمل گلاس سے بنا یہ شاندار آفس اب ارمان کی ملکیت تھا، جس کے چاروں طرف گلاس ہی گلاس لگا ہوا تھا۔ ارمان چاروں جانب گھوم گھوم کر آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سب کچھ شاندار ہے، تبدیلی کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ارمان کو اپنا آفس بہت پسند آیا تھا۔ سربراہی کرسی پر اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھا تو شعیب صاحب بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، جو سامنے کھلی لیپ ٹاپ سکرین کی جانب متوجہ تھا۔ چلیں مسٹر اشفاق، آپ آج سارا وقت ارمان کے ساتھ ہی رہیں اور تمام حالیہ پروجیکٹس اور ڈیلز کی تفصیلات سے آگاہ کریں، پھر تو میرا بیٹا خود ہی سب سنبھالے گا۔ شعیب صاحب نے ارمان کو اشتیاق سے اپنے کام میں مگن ہوتے دیکھ کر ہدایت دی۔ ہاں ایک اور بات ارمان، تم چاہو تو اپنی مرضی سے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بھی چن سکتے ہو۔ تمام باتیں ازبر کرواتے ہوئے باہر کو جاتے ہوئے انہوں نے ایک بار قدم روک کر ارمان کو مخاطب کیا، تاکہ ابھی سے ہی اس پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ابھی تو آپ مجھے ساری تفصیلات ہی دے دیں، لیکن میں اکاؤنٹس یا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ ارمان نے اپنے ہونٹوں پر سوچنے کے انداز میں انگلی رکھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ شعیب صاحب نے بھی بیٹے کی چوائس پر تھمز اپ کا اشارہ کرتے ہوئے وش یو بیسٹ آف لک کہا اور اپنی آفس کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اشفاق ارمان کے آفس میں موجود اسے کچھ گزشتہ پروجیکٹس کی تفصیل دے رہا تھا، جو وہ بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ یہ راز اس حویلی کی چار دیواری میں ہی دفن ہو جانا چاہیے۔ اس معاملے کی بھینک بھی اگر باہر گئی تو یاد رکھیے گا نتائج کے ذمہ دار آپ دونوں خود ہوں گے۔ حویلی کے اندرونی کمرے کی ہلکی روشنی میں اس وقت صرف 4 لوگ ہمتن گوش تھے۔ جو حکم اماں سرکار۔
ہم کچھ بھی کر کے اس راز کو راز ہی رکھیں گے، آپ بے فکر ہیں، یہ راز ہمارے سینے میں ہی دفن رہے گا۔ بڑی سرکار کی تنبیہ بھری نگاہوں سے خائف ہو کر وقار ملک نے فوراً حکم کی تکمیل کی۔ شمشیر ملک تو کبھی نہیں بولتے تھے، لیکن اپنے چھوٹے بیٹے کی چالاک فطرت سے وہ بخوبی واقف تھی، مگر یہاں وہ بے بس تھے، کیونکہ اگر زبان کھولتے تو بھگتنا وقار کی اولاد کو ہی پڑتا، اور ناک میں نکیل ڈالنا بڑی سرکار سے زیادہ اچھے سے کون جانتا تھا۔ پاک بی بی آپ کا کھانا۔ بانو نے اندھیرے کمرے میں بورڈ پر ہاتھ مار کر بلب روشن کیا اور سامنے بیڈ پر چت لیٹے وجود کو مخاطب کیا۔ ہم رکھ دو۔ سفید کپڑے جو اس کی زندگی کا حصہ تھے اور دوپٹے کے حالے میں چھپا چہرہ جو اندھیرے میں بھی ڈھانپ کر رکھا تھا، اس نے اپنی شناخت اب خود سے بھی چھپا لی تھی۔ بی بی اٹھ جائیں، کب تک یوں ہی بھوکی رہیں گی؟ دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ خاموشی ہی اس کا مقدر تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی وہ وجود ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، کیونکہ خاموشی ہی اس کا مقدر تھی۔ فکر نہیں کرو، بھوک سے نہیں مروں گی، اور جب مرنے لگوں گی تو کھا لوں گی۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میری آخری سانس تک یہ لوگ کتنا ظلم کر سکتے ہیں۔ یوں ہی لیٹے لیٹے لب کشائی کی۔ انہیں 2-3 دن تک بھوکا رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس قید خانے میں نہ جانے کتنے دن وہ بھوکی رہی تھی۔ بانو روز ایسے ہی آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ جس دن اسے لگتا کہ آج نہ کھایا تو مر جاؤں گی، بس چند لقمے کھا کر پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی زندہ تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زندگی مزید کتنا ظلم کرے گی۔ قید میں ہو کر بھی کبھی اپنی موت کی دعا نہیں کی تھی۔ وہ اپنی برداشت آزما رہی تھی اور ظالم دنیا اپنا ظرف دکھا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ بی بی وہ جاؤ بانو، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ بانو کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی، اور بانو بھی ہر روز کی طرح سر جھکائے کھانے کی تھالی رکھ کر باہر چلی گئی۔ جانتی تھی وہ آج بھی نہیں کھائیں گی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا اور آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ کبھی دریا نہیں ہے کافی، کبھی قطرہ بھی ہے بہت۔ ہیلو تانیہ، کیا ہو رہا ہے؟ بریک ٹائم میں تانیہ کی کینٹین میں بیٹھی تھی کہ سینئر ڈاکٹر فرحت بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، صبح سے اب بریک ملا تو سوچا کچھ کھا ہی لیا جائے۔ تانیہ نے کافی کا مگ اپنے ہونٹوں سے لگاتے جواب دیا، جبکہ فرحت خود بھی اپنا مگ لے کر آئی تھی۔ چلو پھر اچھا ہے، ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ فرحت خاصی خوش مزاج تھی۔ تمام جونیئرز کے ساتھ ان کا ہنسی مذاق تھا اور سبھی ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے۔ وجہ تھی ان کی باتونی طبیعت جو بغیر رکے بس بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ اور آپ بتائیں بیٹی کیسی ہے آپ کی؟ تانیہ نے گرم کافی کا سپ لیتے ہوئے ان کی 6 سالہ بیٹی کے بارے میں پوچھا، جنہیں وہ اکثر اسکول کی چھٹیوں میں ساتھ لے آتی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس آج کل امتحانات میں مصروف ہے۔ اس وقت سبھی ڈاکٹرز کینٹین میں اپنے اپنے کولیگز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف سائڈ پر پڑے ٹیبل پر وہ دونوں بھی اپنا بریک ٹائم انجوائے کر رہی تھیں۔ اوہ اچھا جی، تم بیٹھو، میں ذرا ڈاکٹر علی کے آفس کا راؤنڈ لگا کر آتی ہوں۔ مجھے بلایا تھا انہوں نے اور میں بھول گئی۔ یاد آنے پر ایک دم سر پر ہاتھ مارتی جلدی سے اپنا وائٹ کوٹ سنبھالتی کھڑی ہوئی۔ چلیں صحیح ہے، میں بھی جاؤں، ابھی کچھ کیسز ڈیل کرنے ہیں مجھے۔ ان کے ساتھ ہی تانیہ بھی کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ اچھا ویسے اس بار جاؤ گی کمپین میں؟ ہسپتال کی جانب سے ایک ہفتے بعد ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم ایک بار پھر کمپین کے لیے جا رہی تھی۔ ڈیڈ نے اگر پرمیشن دے دی تو جاؤں گی، ریسیپشن سے اپنی فائل اٹھاتے ہوئے تانیہ نے جواب دیا، جبکہ ارد گرد موجود ڈاکٹرز اور مریض اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چلنا یار، پچھلی بار تو گاؤں گئے تھے، وہ کچھ خاص نہیں تھا، پر اس بار پہاڑی علاقوں میں کمپین چلے گی، اور تمہیں تو پتہ ہے ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ اب ان کے قدم زینے اتر رہے تھے اور اپنے پورے جوش میں بولتی فرحت ارد گرد سے بے نیاز بس بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ تانیہ نے صرف مسکرا دینے پر اکتفا کیا۔ انشاءاللہ جلد چلیں گے۔ تانیہ نے قدم اپنے روم کی جانب بڑھاتے ہوئے جواب دیا تو فرحت بھی مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی ڈاکٹر علی کے آفس کی طرف چل دی۔ جاری ہے۔ تو جی ناظرین، کیسا لگا آپ لوگوں کو ہمارا ناول؟ امید ہے آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے